अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज जब मैं आपके सामने हाजिर हूं तो 20 मार्च है और आज दिन है एतवार का। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हमने बात करनी है कि आज पूरा दिन क्या होता रहा, किस तरह की सूरत हाल है, क्या होने जा रहा है, क्या मुल्क इस वक्त तसादम की तरफ जा रहा है, क्या पाकिस्तान के अंदर टकराव की सियासत का आगाज़ हो चुका है, क्या वज़ीर आज़म साहब ने लड़ने का फैसला कर लिया है, क्या वज़ीर आज़म साहब को इस सारी सूरत हाल में कोई ब्रेक थ्रू मिलने जा रहा है, क्या एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, अदारे न्यूट्रल हैं या बदमाशिया के साथ हैं। पिछले दिनों जो आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के अंदर क्या हुआ? आज खान साहब ने जो एक इंतहाई सख्त, इंतहाई अग्रेसिव तकरीर की, वो क्या जाहिर करती है, और इस सारी कहानी के अंदर चौधरी निसार का करदार कितना अहम हो जाता है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जी, मामलात टकराव की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म बहुत गुस्सा है, इंतहाई गुस्सा है कि वज़ीर आज़म का गुस्सा अब उनके चेहरे पर वाज़िह दिखाई भी देता है कि वो शदीद गुस्से में है। वो टक्कर ले चुके हैं और वज़ीर आज़म मेंटली स्ट्रांग नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो झुकेंगे नहीं किसी भी ताकत के सामने। नहीं, कोई भी दुनिया की ताकत, चाहे वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो आपकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो बदमाशिया हो, चाहे वो और कोई जत्थे हो, चाहे वो कोई भी ब्लैकमेलर हो, वज़ीर आज़म साहब झुकने वाले नहीं हैं। हमें इस वक्त ये हमारे सामने ये सारी सूरत हाल वाज़िह हो चुकी है कि वज़ीर आज़म झुकने वाले नहीं हैं। 8 मार्च को जब मेरी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने वाज़िह कहा कि देखिए 50% माइंड गेम होती है, ये सारी माइंड गेम है। अगर मैं प्रेशर में आ गया, अगर मैं प्रेशर में आके इस माइंड गेम के अंदर ही मैं हार मान गया तो फिर मैं सरवाइव नहीं कर सकूंगा। वो कहते हैं सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ा काम चालें चलना नहीं होता, सबसे बड़ा काम होता है मेंटली स्ट्रांग रहना, कि आप किस सिचुएशन के अंदर कितने स्ट्रांग हैं। आप प्रेशराइज तो नहीं होते। तो बज़ाहिर इस वक्त वज़ीर आज़म साहब मेंटली स्ट्रांग नजर आते हैं, लेकिन वो गुस्से में हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने टकराने का फैसला भी कर लिया है। ये हमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि वज़ीर आज़म टकरा गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े अदारों से, बड़ी बड़ी शख्सियात से, बड़ी बड़ी ताकतों से टक्कर ले ली है। 2 दिन पहले जी आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब की और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात होती है। मैंने इस मुलाकात के हवाले से आपको बताया था, देखिए अंदाजे लगा सकते हैं ना हम कि इस मुलाकात के अंदर क्या हुआ होगा, वरना मैं कोई वज़ीर आज़म साहब के साथ तो नहीं बैठा हुआ था, या आर्मी चीफ साहब मुझे डायरेक्ट बताते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो अंदाजे लगाए जाते हैं कि क्या हुआ होगा। उस वक्त तक प्रिडिक्ट करना मुश्किल था। जाहिर है वज़ीर आज़म साहब की जब मुलाकात हो रही थी और उसके बाद दो चीज़ें थी कि या तख्ता होगा या धड़न तख्ता होगा, या आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब बचेंगे या वज़ीर आज़म साहब बचेंगे, या हो सकता है कोई बीच का रास्ता भी निकल आए। लेकिन उस मुलाकात के बाद फिर आज की जो मालाकंड के अंदर खान साहब की स्पीच थी, उसने सब कुछ वाज़िह कर दिया कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ इस मुलाकात में। यानी कोई मुफाहमत, किसी किस्म का कंप्रोमाइज, चाहे वो बाजवा साहब की जानब से हो, चाहे वो वज़ीर आज़म साहब की जानब से हो, यानी कोई भी कामयाबी, कंप्रोमाइज किसी तरह का भी नजर नहीं आया। और जब वो मुलाकात परसों हुई थी तो उस वक्त बदमाशियां घबराई हुई थी और धमकियां देना भी कल ही शुरू कर दी थी कि देखते हैं OIC का इजलास कैसे होता है, किसी का बाप भी OIC का इजलास करके तो दिखाए, देखते हैं ना कौन करता है, कौन माई का लाल जो है वो OIC का इजलास करता है। और OIC के इजलास के हवाले से मैंने आपको कल भी बताया था कि धमकियां लगाना, ये इमरान खान को धमकियां नहीं लगाई गई थी, ये रियासत पाकिस्तान को डायरेक्ट धमकी दी गई थी। और रियासत पाकिस्तान ने फिर कहा कि आप होंगे, अब आप लाडला बनने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इतना लाडला भी नहीं। जूतियां पड़ी जी वहां से, और फिर फौरी तौर पे यू टर्न लिया कि OIC हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ साहब की तो इस तरह दौड़े लगी
کہ انہوں نے جناب 2 ٹویٹ کر دیے، ایک عربی زبان کے اندر کر دیا، ایک انگریزی زبان کے اندر کر دیا، اور اہلاً و سہلاً اور سارا کچھ بیانات دیے گئے، جی ہمارے معزز مہمان آ رہے ہیں اور ہم اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کی اس طرح سے دوڑے لگی، اور بلاول صاحب بھی ذرا ٹھنڈے پڑے۔ ان کو جو غصہ آیا ہوا تھا نا، وہ جو بڑے بہادر بننے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کسی کا باپ بھی کیسے کرتا ہے۔ صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے نا، کچھ بھی پریڈکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا بڑے بڑے سیاسی پنڈت اس وقت فیل ہو چکی ہیں، کیا ہوگا، لیکن میں ایک دعوے سے ایک چیز ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب لڑیں گے، وزیر اعظم صاحب لڑ رہے ہیں۔ ابھی بہت ساری چیزیں اس لائیو سیشن کے اندر میں نے آگے چل کے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ میری آپ سے یہ ضرور گزارش ہوگی کہ اس لائیو سیشن کو اگر آپ شیئر کر سکیں تو وہ ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم یہ آواز زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے، اور آپ جو پوچھنا چاہیں گے اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا جائے گا جتنا کچھ مجھے پتا ہے۔ پھر شیخ رشید صاحب نے آج پریس کانفرنس کر دی، اس کے اندر انہوں نے بڑے غصے میں، حالانکہ بلاول سے بڑی محبت ہے شیخ صاحب کو، وہ کہتے ہیں یہ درویش بندہ ہے، یہ کوئی اس کی بات کا کیا برا منانا، اس کا کیا غصہ کرنا، یہ تو اپنا یار ہے۔ بلاول کے حوالے سے شیخ صاحب کے بیانات بھی، لیکن آج انہوں نے کہا منہ دیکھا ہے اپنا، شکل دیکھی ہے اپنی، لعنت، 3 دفعہ لعنت، یہ شیخ صاحب نے کہا کہ 3 دفعہ لعنت۔ کسی کا کوئی مائی کا لال روک کے تو دکھائے OIC کی کانفرنس۔ تو جب اس طرح کے بیانات آئے اور شیخ صاحب نے کہا کہ ذمہ داروں کی جانب سے ایک کال آئی ہے اور ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں، سب خاموش ہو گئے ہیں، تو پھر ایک سگنل ملا کہ ذمہ دار جو ہیں وہ اس وقت شاید حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن آج کی مالا کھنڈ کے اندر وزیر اعظم صاحب کی سپیچ، سخت زبان، انتہائی سخت، ایک لمبی تقریر، اور لمبی تقریر کرنا اور اس کے اندر ساری اچیومنٹس گنوا دینا، عوام کے سامنے رکھ دینا، یہ سگنل ہے کہ وزیر اعظم صاحب شاید جا رہے ہیں۔ اور شاید کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے شکوہ کیا کہ سوشل میڈیا پہ تو ٹھیک ہے، لیکن میڈیا پہ ہمیں کوئی پذیرائی نہیں ملتی، میڈیا پہ ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈالی جاتی، یا میڈیا پہ کوئی ہمارے حق میں ٹرینڈز نہیں چلتے یا خبریں نہیں چلتی۔ انہوں نے پھر سارے ایک سے لے کر آخر تک گنوائے کہ ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ریکارڈنگ کیس ہو گیا، اور بے شمار کامیابیاں انہوں نے گنوا بھی دی۔ تو اس سے پتہ لگا کہ وزیر اعظم نے آج جو ہے وہ ڈنڈا پکڑا ہوا ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب پچھلے 2 جلسوں کے اندر فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بڑی مناسب زبان استعمال کر رہے تھے، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا بھی تھا کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل نہیں کہنا، یا فضلو نہیں کہنا، یہ فضلو موٹا نہیں کہنا، کچھ بھی ایسا نہیں کہنا۔ لیکن آج وزیر اعظم صاحب نے یہ الفاظ دہرائے، بار بار دہرائے، ڈیزل کہا، بار بار ڈیزل کہا۔ ایک دفعہ تو انہوں نے واضح کہا، انہوں نے کہا دیکھیں دنیا کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے روس اور یوکرین جنگ کی وجہ سے، حالانکہ تیل پہ پابندیاں اور سارے معاملات جو ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر جو تیل کی قیمت ہے وہ 70 روپے جو ہے وہ مہنگی ہے پاکستان سے، اور اسی طرح سے ایون UAE کے اندر جو تیل نکالتے ہیں وہاں پہ پاکستان سے تیل مہنگا ہے، اور برطانیہ کے اندر 150 روپے مہنگا ہے پاکستان سے اگر کمپیئر کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کے باوجود ہم نے بجلی کی قیمت میں 5 روپے کمی کی، ہم نے جناب 10 روپے جو ہے وہ پیٹرول سستا کیا، 10 روپے ہم نے فضل الرحمان سستا کیا۔ تو دوبارہ انہوں نے چھیڑ دیا، اور شہباز شریف کو تو انہوں نے خوب لتاڑا نا کہ بوٹ پالشیا ہے، بوٹ پکڑ لیتا ہے، بوٹ پالش کرتا ہے، کہیں پہ بھی بوٹ مل جائیں سوٹ پہن کے آ جاتا ہے، کوٹ پہن کے آ جاتا ہے اور بوٹ پالش کرتا ہے، اور مسٹر 10% اور سارا کچھ۔ اور انہوں نے گنوایا کہ تم کہتے تھے سڑکوں پہ گھسیٹنا ہے، اور ایک دوسرے کو فضل الرحمان کے حوالے سے بھی کہ ڈیزل سب سے پہلے تو جو سیالکوٹ کے رنگ باز نے کہا تھا، یعنی خواجہ آصف صاحب کی وہ بات کر رہے تھے۔ تو یہ سائن ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے دوبارہ وہی رستہ، دوبارہ وہی لہجہ، دوبارہ وہی تلخ باتیں، دوبارہ وہی غصہ وہ انہوں نے شروع کر لیا ہے۔ تو یہ ہمیں پہلا سائن نظر آیا۔ دوسرے نمبر پہ جو دوسرا سائن اس تقریر میں نظر آیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ برائی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور اچھائی کا ساتھ دو۔ تو انہوں نے کہا پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، اب آپ کو پتہ ہے نیوٹرل کس نے کہا تھا؟ DG ISPR بابر افتخار صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں سیاست کے اندر نہ گھسیٹا جائے، ہم نیوٹرل ہیں۔ اور اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا ایک جلسے کے اندر، شاید گھیر کے اندر، کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یعنی جانور، انسان تو سائڈ لیتے ہیں،
انسان تو کسی سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اور آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، وہ کیسے نیوٹرل ہیں، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ تو آج واضح طور پہ وزیر اعظم صاحب نے دوبارہ کہا کہ تم نیوٹرل نہیں ہو، یا اگر تم نیوٹرل ہو تو یہ کیسے، یہ کیا بات ہوگی جی آپ نیوٹرل ہو؟ نیوٹرل ہونا یہ کون سی بڑی بات ہے کہ آپ نیوٹرل ہو؟ آپ ایک پوزیشن لو کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو یا آپ چوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، آپ کو پوزیشن تو لینی پڑے گی۔ تو یہ اس وقت دوسرا سگنل ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس وقت اس ساری صورتحال میں جو ہیں وہ ٹکر لے چکے ہیں، انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ دیکھیے امریکہ کے ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں، یا یورپی یونین کے غلام تھوڑی ہیں کہ وہ جو کہیں ہم وہ کرتے پھریں۔ اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف جس طرح سے اس ساری صورتحال میں جو ہیں وہ ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں، امریکہ کو، امریکیوں کو ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں، یورپی یونین کو ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن کل میں نے ایک اور بات کہی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ایک طرف شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز صاحب اور یہ سارے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، کہنے کی کیا ضرورت تھی یورپی یونین کو سر عام رنگیندرے کی، کیا ضرورت تھی ان کی پگڑیاں اچھالنے کی، کیا ضرورت تھی، یہ خارجہ پالیسی ہے۔ لیکن دوسری طرف OIC 57 ممالک امت مسلمہ اور اس اجلاس پر حملہ کرنے کی کوشش کرنا، اس اجلاس کو متنازع بنانے کی کوشش کرنا، اس اجلاس پر حملہ آور ہونا۔ اور جب یہ بلاول صاحب کی جانب سے دھمکی آئی نا، تو اسلام آباد کے اندر کو 50 امبیسیوں نے وزارت داخلہ سے رابطہ کیا کہ بھائی صاحب آئیں یا نہ آئیں، کیسی صورتحال ہے، یہ جو سیکورٹی تھریٹس تو نہیں ہے۔ تو یعنی وزیر اعظم نے ایک جائز بات پہ کہا کہ آپ اڈے مانگ رہے ہیں تو ہم اڈے نہیں دیں گے، ہماری طرف سے صاف انکار ہے۔ یا یورپی یونین نے ظاہر سفارتی آداب کی خلاف ورزی کی، اور انہوں نے سمجھا کہ پاکستان غلام ہے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ یوکرین والے معاملے پہ تم رشیا کے خلاف جاؤ اور پاکستان جو ہے وہ چلا جائے گا۔ پاکستان نے کہا نہیں، نوکر نہیں ہے تمہارے۔ یعنی اس معاملے پر اگر وزیر اعظم کو کریٹیسائز کیا گیا کہ وزیر اعظم نے سخت الفاظ استعمال کیے، نہیں کرنے چاہیے تھے ان کے مطابق، تو کیا جو کل OIC کے اجلاس پر حملہ کیا گیا، اور آج پھر بلاول صاحب نے دوبارہ ابھی کچھ دیر پہلے دوبارہ انہوں نے کہا کہ دیکھو OIC کا جو اجلاس ہو رہا ہے نا، یہ اجلاس جو ہے نا یہ افغان معاملے پر ہے، یہ افغان ایشو پر ہے، اس میں طالبانوں کے لیے بلایا گیا ہے، پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور میرے نانا کا کریڈٹ ہے۔ OIC بے شک ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک بڑے قائد تھے، ایک بڑے لیڈر تھے، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نانا کیسا تھا اور بھانجا کیا کہتے ہیں اس کو، نواسا کیسا ہے، داماد کیسا ہے۔ تو نانا جی وہ کہتے ہیں کہ میرے نانا جی کا کریڈٹ ہے، یہ خان میرے نانا کو کاپی کرنا بند کر دے، مطلب میرا نانا بننے کی کوشش نہ کرے کہ OIC کا اجلاس ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہی تعلقات ہیں، ہم نے دنیا میں یہ تعلقات بنائے ہوئے، خان کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ اس میں پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو OIC کا اجلاس ہو رہا ہے۔ تو اس سارے معاملے کے اندر میں نے جو آپ کو بتایا کہ تلخیاں عروج پر ہیں، جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی، ٹکراؤ کیونکہ ہو رہا ہے نا ٹکراؤ۔ میں بڑے جو کافی لوگ مجھ سے نا سوال پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال ضرور پوچھا ہے، چاہے وہ پرسنلی پوچھیں کہ یہ بدماشیہ جو PDM زرداری صاحب اور یہ خان صاحب کے ساتھ یہ کیوں جنگ کر رہے ہیں، ٹکراؤ کیوں ہو رہا ہے، اب کیوں ایسا ہوا؟ کہ دیکھیں نا یار، آخری سال چل رہا ہے، وزیر اعظم صاحب کو موقع مل گیا مظلوم بننے کا۔ دیکھیں وزیر اعظم صاحب کی فین فالوئنگ، آپ نے ایک ایسا بندہ جو تیزی کے ساتھ جس کی فالوور ہیں یا جو بھی ہیں نیچے جا رہے تھے، لوگوں کو نہیں پتا کہ دنیا بھر میں مہنگائی ہے، لوگوں کو نہیں پتا کووڈ اور سارے معاملات، ظاہر ہے ہمارا مسئلہ روٹی ہے اور روٹی نہیں ملتی تو لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسے معاملے میں جب عمران خان صاحب خود ہی ڈی فیم ہو رہے تھے، یعنی لوگ سادے لوگ بھی یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ تبدیلی ہے، کہاں پہ تبدیلی، حالانکہ خان صاحب نے بہت سارے کام کیے ہیں، اور پھر میڈیا ظاہر ہے کچھ چیز سامنے نہیں آنے دیتا، اور ایک سٹرانگ اپوزیشن
تو یہ تبدیلی ہے۔ ایسے میں اپوزیشن کو کیا ضرورت تھی؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اپوزیشن جو ہے وہ لائف لائن دے رہی ہے خان صاحب کو، کہ آج پورے پاکستان کے اندر لوگ لوٹے اٹھاتے ہیں اور وہ میدان میں اتر آتے ہیں، آج پورے پاکستان میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کیوں؟ ایسا کیوں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی صاحب، جنگ جو ہے اس وقت جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی زرداری صاحب کی اور عمران خان کی تھوڑی ہے۔ یعنی اس وقت جو جنگ ہے وہ شہباز صاحب کی اور خان صاحب کی تھوڑی ہے۔ جنگ جو اس وقت لگی ہوئی ہے، یعنی جو تصادم ہے، وہ بلاول صاحب کی اور خان صاحب کی تھوڑی ہے۔ جنگ ہے ایک بڑے ادارے کے سربراہ کی، اور جنگ ہے وزیر اعظم کی۔ تو ٹکراؤ تو یہاں پہ ہے۔ میں آپ سب لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی ضرور دوں گا، لیکن تھوڑی سی معاملات میں آپ کے سامنے واضح کر لوں کہ جنگ تو اس وقت دو بڑی ہستیوں کی ہے، دو بڑی طاقتوں کی ہے۔ اداروں کا میں نام نہیں لوں گا، اداروں کی نہیں ہے، شخصیات کی جنگ ہے۔ جنگ شخصیات کی ہے، اور یہ تو سارے مورے ہیں۔ جب شخصیات کے اندر معاملات طے ہو جائیں گے یا شخصیات کے اندر معاملات خراب ہو جائیں گے، ان سے کون پوچھے گا؟ ان سے کون پوچھے گا؟ یہ تو استعمال ہوں گے۔ یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ صدر پاکستان بنا دیا جائے گا، صدر پاکستان جناب مولانا فضل الرحمان، جو دنیا کے کئی ملکوں کے اندر جا نہیں سکتا اور دنیا کے اندر ناپسند کی جانے والی شخصیت، صدر پاکستان وہ ہوں گے۔ اور بلاول صاحب جو اس وقت OIC کے اجلاس پر وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، وہ جی وزیر خارجہ ہوں گے۔ یہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ میں ساری کہانی کے اندر سمجھتا ہوں جتنی زیادتی شہباز صاحب کے ساتھ ہے نا، اتنی کسی کے ساتھ نہیں۔ ہر 6 مہینے گزرتے ہیں، خواب دکھا دیا جاتا ہے، 6 مہینے بعد خواب دکھا دیا جاتا ہے کہ آپ وزیر اعظم ہو۔ شہباز صاحب بیچارے شروانیاں نکالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں گا۔ اچھا وزیر اعظم ہوں گے آپ، اور ہر 6 مہینے بعد بننے بھی والے ہوتے ہیں اپنی طرف سے، پھر رہ جاتے ہیں۔ تو جب شخصیات کا معاملہ طے ہو جائے گا، اس وقت ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، یا شخصیات کا معاملہ طے نہ ہوا، ان کو کچھ نہیں ملے گا، پھر پورا سسٹم الٹ دیا جائے گا۔ پھر آپ مت سمجھے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ آنے والا ہے، دونوں ٹیموں کے، پھر پورا سسٹم جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ تو اس وقت ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، کسی ایک کو پیچھے ہٹنا ہے۔ اس وقت کوئی ایک بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ خان صاحب تو کم از کم آپ نہ سمجھے خان صاحب پیچھے ہٹ رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ خان صاحب نے آج جو سپیچ کیا، اور جتنے زیادہ وہ غصے میں تھے، جس طرح سے وہ للکار رہے تھے، جس طرح سے وہ ساری صورتیں ایکٹیو تھے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں۔ لہٰذا آپ مت سمجھیں کہ سارے معاملے میں خان، بلکہ آپ کو ٹکراؤ ہوتا ہوا، تصادم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اس سارے معاملے میں جو اس وقت گیم چینجر شخصیت سمجھی جا رہی ہے، وہ ہے چودھری نثار صاحب۔ چودھری نثار سابق وزیر داخلہ اور 35-40 سال سے سیاست کر رہے ہیں، مسلم لیگ نواز کے سینئر ترین سیاستدان تھے، اور ان کی پھر ظاہر ہے نواز شریف صاحب جب ڈسکوالیفائی ہو گئے، نائل ہو گئے، اور مجھے کیوں نکالا، اور ووٹ کو عزت دو، اور سڑکوں پہ آئے، اور اب اچھی ویسے ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے، اب کمال کی ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے۔ اب ویسے سنی اتحاد کونسل کا کوئی 100 سے زیادہ علماء نے اس پہ فتویٰ بھی جاری کیا ہے کہ ووٹ کی اس طرح سے بے عزتی کرنا یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اور یہ حرام ہے، تو یہ ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے۔ تو معاملات شدید خراب ہے، معاملات شدید خراب ہے، سسٹم جو ہے وہ اس وقت سارا الٹ سکتا ہے۔ تو چودھری نثار صاحب کی میں بات کر رہا تھا کہ چودھری نثار صاحب کو جب لگا کہ مریم نواز اب ڈکٹیشن دے گی، مریم نواز کے ہاتھوں رانا ثناءاللہ جیسے لوگ اور بڑے قد والے، یعنی رانا ثناءاللہ صاحب کی کیا بات کرنی، لیکن ظاہر ہے جو عمر کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے چودھری نثار جیسے قد کاٹ کیا کہتے ہیں والی شخصیت، اس کو بھی استعمال ہونا پڑے گا۔ تو انہوں نے جناب بالکل علیحدگی کر لی اختیار، اور MP کا وہ الیکشن لڑے، جیت گئے، اور وہ تقریباً 2.5 سال تک 3 سال تک وہ حلف اٹھانے نہیں آئے۔ اچانک 6 ماہ پہلے وہ لاہور پہنچتے ہیں اور وہ حلف اٹھاتے ہیں۔ اب ان کی انٹری ہو رہی ہے، بڑی کریڈیبل اطلاعات ہیں
وہ کہہ رہی ہیں کہ بنی گالا کے اندر چودھری نثار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جناب وزیر اعظم صاحب سے، اور اس سارے معاملے کے اندر بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ ایکٹیو ہیں اور وہ ملاقات کروا رہے ہیں۔ اور چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جلسے سے بھی اپنے علاقے کے اندر خطاب کیا ہے، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ بڑے عرصے سے میں نے اقتدار کا روزہ رکھا ہوا تھا کہ اقتدار کے اندر نہیں آ رہا تھا، اب میں اپنی حلقے کی عوام کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں یا اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ وہ روزہ توڑنا چاہتا ہوں۔ اقبال جٹ صاحب بہت شکریہ۔ تو انہوں نے کہا میں یہ روزہ توڑنا چاہتا ہوں، میں جو ہے اب کیسے روزہ توڑنا چاہتے ہیں؟ عمر فاروق صاحب بہت شکریہ۔ کیسے روزہ توڑنا چاہتے ہیں؟ مثلا نون لیگ کے اندر جا کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پیپلز پارٹی کے اندر جا کے سوال نہیں پیدا ہوتا۔ چودھری نثار علی خان صاحب اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ایچسونین بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، اور چودھری نثار صاحب خان صاحب کی بارہا کہہ چکے ہیں اپنی تقریروں میں عزت کرتا ہوں، اور خان صاحب ان کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو اب ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ ملاقات انہوں نے اعلان بھی کر دیا اپنے جلسے کے اندر اور کہ اقتدار کا روزہ توڑنے کا وقت ہے، لیکن گیم چینجر کیسے ہے؟ پنجاب کے اندر بھائی جان 30 سے زائد ایم پی ایز جو ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ ہیں، جبکہ 12 ایم این اے جو ہیں وہ بھی چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ اب 27 فروری کو جب جلسہ ہو رہا ہوگا، بہت شکریہ آپ سب کا جو بھی کامنٹس کر رہے ہیں، کہ 27 فروری کو جب ڈی چوک خان صاحب جلسہ کر رہے ہوں گے اور بدماشیہ سمجھ رہی ہوگی کہ ان کی جیت ہو رہی ہے، تو اس وقت اچانک چودھری نثار علی خان صاحب کی، عمر فاروق صاحب بہت شکریہ، انٹری ہو جائے گی، اور وہ انٹری جو ہے، اور چودھری نثار علی خان صاحب دیکھیں ان کے پاس 30 ایم پی اے ہیں، 12 ایم این اے ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ بااثر شخصیت ہیں، یعنی ان کے لیے 12 اور لانا بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس سارے معاملے کے اندر اگر تو اس طرح کی صورتحال ہوئی کہ خان صاحب کو ووٹ کم پڑ رہے ہوئے، تو پھر جو ہے وہ چودھری نثار علی خان صاحب اس سارے معاملے کے اندر بڑی مدد کر سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے ایک اور آج دعویٰ کیا ہے کہ لوگ واپس آ رہے ہیں، منحرف اراکین۔ اب منحرف اراکین اور ان لوٹوں کا واپس آنا اس وقت ضروری بھی ہو چکا ہے، خان صاحب کے لیے نہیں، ان کے لیے۔ ایک تو خان صاحب نے آج اعلان کیا کہ میں معاف کر دوں گا، واپس آ جائیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا خان صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لات مارے، لعنت بھیجے ایسے اقتدار پر۔ اور خان صاحب نے کہا بھی کہ اگر مجھے کمپرومائز ہونا پڑا اور مجھے ضمیر کا سودا کرنا پڑا، اور ضمیر کا سودا ان کے ساتھ نہیں، ضمیر کا سودا کسی اور جگہ، کہ مجھے کمپرومائزڈ ہونا پڑا کسی شخصیت کے ساتھ، تو اقتدار کو لات ماروں گا۔ اسامہ خان صاحب بہت شکریہ، آپ ایک بڑے کافی ٹائم سے ہمارے ساتھ ہیں، اس وقت سن رہے ہیں، بہت شکریہ۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ لات ماروں گا یار، اقتدار نہیں چاہیے ہوگا، تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کمپرومائزڈ نہیں ہوں گے۔ لیکن وزیر اعظم کا اس کے باوجود یہ کہنا اتمام حجت بھی ہو سکتا ہے، اتمام حجت، اور ظاہر ہے یہ کہنا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، یہ ریلی آپ اس کو ریلیٹ مت کیجیے گا، یہ جو میں مثال دے رہا ہوں نا، خان صاحب نے آج جو کہا کہ واپس آ جاؤ معاف کر دوں گا، اس کو کمپیریزن نہیں، صرف مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، کمپیریزن پہ مت لیجیے گا۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے اندر 10 محرم کے دن کھڑے تھے، سارے ایون چھوٹا بیٹا، چھوٹا صاحبزادہ امام علی اصغر، وہ بھی شہید ہو چکے تھے، سب شہید ہو چکے تھے، اور کوئی بھی نہیں بچا ہوا تھا بظاہر۔ تو اس کے باوجود امام حسین نے تمام حجت کے لیے کہا کہ دیکھو ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ۔ اب امام کو پتا تھا وہ واپس نہیں آئیں گے۔ بہت شکریہ جناب احد حسین صاحب، امام کو پتا تھا وہ واپس نہیں آئیں گے، آپ نے پھر بھی کہا کہ واپس آ جاؤ اتمام حجت کے لیے، کہ میں ابھی بھی واپس آ جاتے ہو، میں تمہیں 72 خون معاف کر دوں گا، واپس آ جاؤ۔ لیکن ظاہر ہے، لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، کہ دیکھیں ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمیں معافی نہیں ملی۔ تو یہ ایک بڑے ظرف کا بھی مظاہرہ کیا گیا، ادروائز عمران خان صاحب نے تو واضح ڈائریکشن دے دیا پارٹی کو کہ اب چودھری برادران کے اور باقیوں کی ترلے منتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو،
کہ آپ منتیں کرتے پھریں ہادی صاحب بہت شکریہ کہ آپ منتیں کریں چودھریوں کی، اور چودھری بھی مطمئن ہو چکے ہیں، پرانی تنخواہ پہ کام کرنے کے راضی ہو چکے ہیں، وہ لاہور کے اندر انہوں نے ڈیرے لگا لیے ہیں، کافی دن یہاں پہ بیٹھے رہے ہیں، آج وزارت اعلیٰ مل رہی ہے، کل مل رہی ہے، بس جی لاہور کے اندر پوسٹر لگ گئے، جی بڑے بڑے پوسٹر لگ گئے لاہور کے اندر کہ پنجاب کی مجبوری ہے، اور یہ کیا ان کا نام ہے، چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ ضروری ہے، لیکن خان صاحب نے کہا ایڈا ضروری بھی کوئی نہیں، ایڈی بھی کوئی نہیں کالی بنی، چل جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اگر تو خان صاحب نے کہا آپ پی ٹی آئی کے اندر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بنا دیتے ہیں، ایک ایسی پارٹی جو اتحاد کر کے 10 سیٹیں لے کے آئی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر 5، اور وزارتیں آلریڈی دے بھی چکے ہیں، اسپیکرشپ بھی دی ہوئی ہے، اور کیا دیں، پھر اپنے لوگوں کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنی پارٹی کا تو پھر جنازہ پڑھ دینا چاہیے، تو خان صاحب نے انکار کیا۔ لیکن آج جو میں نے آپ کہا کہ مجھے نہیں لگتا خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا، شاید انہوں نے اتمام حجت کے لیے ضرور کہا ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا خان صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ دیکھیں جی واپس آ جائیں، اور لیکن بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب یہ ضرور دعویٰ کر رہے ہیں کہ واپس آ رہے ہیں۔ اب اس سارے معاملے میں جہانگیر خان ترین صاحب، ان کے حوالے سے بھی ایک خبر اس وقت میرے سامنے آ چکی ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ بزدار کو بدلتے ہیں، آپ بزدار کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر ہم جو ہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے ضرور ساتھ ہیں، 17 اراکین ہیں ان کے جی گروپ کے اندر، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور خان صاحب بزدار کو ہٹانا بھی چاہتے ہیں میرے خیال سے، کیونکہ جب ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے 8 مارچ کو، تو اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ کہ خان صاحب بزدار سے پنجاب نہیں چل رہا۔ زہرا صاحبہ بہت شکریہ، عاد حسین صاحب اینڈ آئی ایم یور فین، بہت شکریہ جی صاحب لوگوں کا، نیوٹرل بات کرنے کا عادی۔ تو ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے کہا دیکھیں سادہ بندہ ہے، بزدار کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، نقصان یہ ہے کہ میڈیا پہ آ کے بول نہیں سکتا، میڈیا کو فیس نہیں کر سکتا، اور میڈیا پہ نہیں آئیں گے تو آپ کو کیا پتا چلے گا آپ کیا کر رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ۔ اچھا، دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا فائدہ یہ ہے کہ سادہ بندہ ہے، سادہ بندہ ہے، مغرور نہیں ہے، کتنی مغروری کر لے گا بیچارہ، کرنا چاہے بھی، چاہے ظاہر سی ایم ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے، انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا بزدار صاحب کو، کہ کیا مغروری، سادہ سا بندہ ہے، کتنا بن لے گا۔ تو خان صاحب نے کہا سادہ بندہ ہے، کوئی بھی جا کے مل لیتا ہے، یعنی کوئی بھی دروازے پہ جاتا ہے اور بزدار اسے ملتا ہے، اور بزدار بات سنتا ہے، تو بزدار کا یہ فائدہ خان صاحب نے کہا۔ وہ کہتے ہیں بڑا یہ خان صاحب کہتے ہیں یہ ہے کہ اس کو بیچارے کو بولنا چاہیے، تو وہ بول نہیں پاتا، لیکن خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بدل رہے، خان صاحب نے کہا بزدار کو دیکھیں بدلنے کے لیے، وہ کہتے ہیں متبادل کون ہوگا، کیسا ہوگا، کیسے چلے گا، تو وہ بھی سارا سوچنا پڑتا ہے، خان صاحب نے یہ کہا۔ تو اب جہانگیر خان ترین گروپ یہ کہتا ہے کہ بزدار کو ہٹایا جائے، ہٹا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چودھری برادران پھر نہیں مانیں گے اگر بزدار کو ہٹایا جاتا ہے، پھر بھی ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے نا، کہ یا آپ جہانگیر خان ترین گروپ کو لے لیں، اگر ان کو لیں گے اور وزیر اعلیٰ ان کا لے آئیں گے، یا علیم خان کے حوالے سے بھی خبریں چلی تھی اور اعلان بھی ہوا تھا، پھر چودھری برادران اس پہ نہیں مانیں گے، اگر ادھر سے کچھ اراکین لیں گے تو ادھر سے چودھریوں کی 10 چلی جائیں گی، یعنی یہ ساری صورتحال میں معاملہ جو ہے نا وہ گڑبڑی ہے، گڑبڑی معاملہ ہے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن جو خوشی کی بات ہے، جو پازیٹیو بات ہے، کافی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ خان صاحب آج غصے کے اندر، بڑے غصے کے اندر تھے، جذباتی تھے، لڑنے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے، ملاقات اور دونوں اداروں کے، دونوں بلکہ شخصیات کے معاملات طے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور بہت جلد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑا سرپرائز دیکھو، اور میں نے آپ کو یہی بتا دیا کہ بڑے سارے چانسز ہیں کہ سسٹم لپیٹا جا سکتا ہے یا چیف لپیٹا جا سکتا ہے، یعنی دونوں میں سے ایک، یا چیف لپیٹا جا سکتا ہے یا سسٹم لپیٹا جا سکتا ہے، دونوں میں ایک ہو سکتا ہے۔ بیچ والا راستہ نظر آ رہا تھا کہ شاید معاملات ٹھیک ہو گئے، لیکن آج کی تقریر نے واضح کر دیا کہ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، اور دوبارہ غصہ کرنا بھی یہ بدماشیہ نے اسی لیے شروع کیا۔ لیکن جو مزے کی بات ہے نا، کافی آپ سے گپ شپ ہو گئی ہے، کافی چیزیں میں آپ کے سوالات بھی لینا چاہوں گا اب، کیونکہ میں نے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن جو مزے کی بات ہے نا، ہار جیت جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھے، خان ہارے گا خان جیتے گا، مجھے لگتا ہے خان، میں نے آج میری ذاتی طور پہ پوچھے تو میں چاہتا ہوں کہ اس عدم اعتماد کے اندر
اگر خان صاحب ہٹ جائیں تو خان کا فائدہ ہے، پاکستان کا فائدہ ہے۔ میں بڑے کلم کھلا اس حوالے سے کہہ چکا ہوں کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ سارے چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں، خان صاحب عارضی طور پہ ہٹ جاتے ہیں، تو خان صاحب کا فائدہ ہے، پاکستان کا فائدہ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی شک کر سکتا ہے۔ خان کی نیت کے اندر فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور خان صاحب جو ہے صرف 5 چھٹیاں کی ہوئی ہیں پوری سروس میں، اور وہ بھی کووڈ کی وجہ سے۔ لیکن سسٹم کے اندر کچھ بھی آپ کو چینج کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، عدالتوں کو سیدھا کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ خیر میں یہ مترازہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، خان صاحب کچھ نہیں کر پا رہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یقین مانے خان صاحب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی پھر بھی ہاتھ بندھے ہوں گے۔ 2/3 میجورٹی تو نہیں ہے نا آپ کے پاس، آپ کوئی بھی، آپ ایون آپ کے دروازے پہ ہے بجٹ، پھر آپ کو منتیں، پھر آپ کو کچھ دو اور کچھ لو، آپ تو بلیک میل ہوں گے۔ تو لہٰذا میرا ماننا یہ ہے اس وقت قوم جاگ چکی ہے۔ نیوٹرل سے نیوٹرل بندے، یعنی نیوٹرل وہ نہیں جن کو خان صاحب کہتے ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، نیوٹرل عام سادے لوگ، وہ بھی کہتے ہیں کہ یار ظلم ہو رہا ہے خان نال، زیادتی ہو رہی ہے خان نال، کہ سارے چور اچکے اکٹھے ہو گئے نے۔ تو جب ہر بندہ اس وقت خان کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے 27 مارچ کا جلسے کے اندر، تو کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور لوگوں کو پتہ بھی چل چکا ہے کس طرح سے ضمیر خریدے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں خان صاحب اگر بڑی سالڈ کیمپین کرتے ہیں اور میڈیا، سوشل میڈیا اور آپ لوگ خان صاحب کا ساتھ دیتے ہیں، جو کہ حقیقی معنوں میں مجاہد ہے، تو اس میں خان کا فائدہ ہے۔ مجھے لگتا ہے خان پھر 2/3 میجورٹی لے سکے گا۔ 2/3 میجورٹی لے جاتا ہے تو خان صاحب اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ملک کے اندر اسلامی صدارتی نظام کا نفاذ کریں، جو خان صاحب چاہتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ملک کے اندر اسلامی صدارتی نظام ہونا چاہیے، چاہتے ہیں خان صاحب، لیکن ابھی نہیں ہو پا رہا، نہ ہوگا، تبدیلی نہیں آئے گی، لانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے۔ بے شمار قانون سازیاں ہیں جو آپ نے کرنی اور آپ نہیں کر سکتے۔ تو میرا ذاتی طور پہ دیکھیں، میں انالیسس دے رہا ہوں نا، میری خواہش تو یہ ہے کہ میرا انالیسس یہ ہے کہ خان صاحب اگر اس سارے معاملے مظلوم بن جاتے ہیں تو خان صاحب کا فائدہ ہے۔ لیکن جو سب سے خوشی کی بات ہے اس سارے معاملے میں، وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے، 75 سالوں میں کھڑا ہی کون ہوا ہے؟ ایوب خان صاحب کے سامنے وہ سکندر مرزا صاحب خود ہی مارشل لا لگایا اور لالچ میں پڑے فارغ ہو گئے۔ سکندر مرزا صاحب جی شام سے پہلے ملے ہی نہیں، سکندر مرزا صاحب ٹھس۔ ایوب خان نے پھر راج کیا اور فاطمہ جناح صاحبہ کو غدار کہا گیا، اور کیا کیا ہوا۔ پھر ضیاء صاحب کے سامنے سب ٹھس، ایون ان کی گود میں بیٹھ کے آئے یہاں پہ بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے نیلسن منڈیلے، اور اس کے بعد بھی تو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے بندہ کھڑا ہو گیا ہے امریکیوں کے سامنے۔ یہاں مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے، دیکھیں میں کوئی پارٹی تو نہیں ہوں نا، میں تو بطور صحافی آپ کے سامنے سارے معاملات رکھ رہا ہوں نا۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ایک طاقتور جرنیل، سیاہ اور سفید کا مالک، عمران بھاٹ صاحب بہت شکریہ، وعلیکم السلام، سیاہ اور سفید کا مالک جرنیل پاکستان کے اندر، اس کو جب امریکہ نے کہا کہ خبردار پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے، اس نے کہا آ جاؤ لے لو اڈے، ہم ساتھ ہیں افغان وار میں آپ کے ساتھ۔ اور امریکیوں نے کیا ہمارے ساتھ 81,000 جانیں چلی گئیں، کتنا نقصان ہوا۔ یعنی ایک بندہ، ایک ڈکٹیٹر جس کے ہاتھ میں تھا سب کچھ، اس کو جب امریکہ نے کہا کہ پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے تو اس نے کہا توبہ 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 توبہ، آ جائیں۔ ایک سویلین وزیر اعظم، سویلین جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس کے پاس کوئی میجورٹی نہیں ہے، مانگے تانگے کی حکومت، ایک پارٹی آج ساتھ چھوڑ دے، تحریک عدم اعتماد نہ آئے تحریک عدم اعتماد،
خان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے نہیں کامیاب ہو سکتا. وہ بندہ امریکہ کو کہتا ہے کہ چلو نسو اپنا کام کرو. فیصل بھائی گڈ، بہت شکریہ نذیر صاحب، بہت شکریہ. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ چلو نسو کوئی گل نہیں. تو یہ خوشی ہے کہ چاہے ملک کے اندر طاقتور شخصیات ہوں، ملک کے اندر طاقتور جتھے ہوں، 75 سالوں کا گند ہو، چاہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو، ان سب کے سامنے سینہ تان کے کم از کم اس خطے سے بھی کوئی بندہ کھڑا تو ہوا ہے نا. ورنہ ہم بڑی شرم آتی ہے اپنی تاریخ بتاتے ہوئے. جہاں جہاں سے بھی آئے انویڈر ہم لیٹ گئے، جہاں جہاں سے بھی انویڈر آئے ہم نے کہا آ جاؤ، کوئی نہیں، مغل ہو آ جاؤ، ابدالی ہو آ جاؤ، افغانی ہو آ جاؤ. وعلیکم السلام ابراہیم صاحب، بہت شکریہ. تو یہاں پہ تو پہلی دفعہ کوئی بندہ کھڑا تو ہوا ہے نا. ویسے ہم بڑے موسن کش ہیں، ہم نے ہمیشہ اپنے جگانے والوں کو مارا ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو. لیکن جی مجھے امید ہے اس سارے معاملے کے اندر آپ سارے معاملات سمجھ چکے ہوں گے، اور میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ کل کسی اور بلکہ لازمی کل آپ سے ایک اور لائیو سیشن کے اندر ملاقات ہوگی. جتنے لوگوں نے کامنٹ کیا ہے، فیاض ملک صاحب ہیں، وعلیکم السلام، بہت شکریہ. اور باقی جو لوگ یہاں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا شکریہ. میری آپ سے یہ گزارش ضرور ہوگی کہ یہ لائیو سیشن ختم ہو رہا ہے اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی ہمارے یہ سیشن ختم کرنے کے بعد بھی اس کو دیکھ سکیں یا سن سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.